खुदावन में मेरे अजीज़ों, खुदावन के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में रहने वाला हर तीसरा शख्स मसीही है, या हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को मसीही कहलवाता है। और इन्हीं मसीही लोगों में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हकीकी मसीही हैं, और यही हमारा आज का उन्वान है, हकीकी लोग या मसीही लोग। जब हम अपने इर्द गिर्द के लोगों पर निगाह करते हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें मर्द हैं, तो ज़ाहरी तौर पर तो वो सब एक जैसे ही नज़र आते हैं। मगर मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि आम सी इंसानी फितरत रखने वाले ये लोग आम नहीं होते। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने खुदाए वाहिद खुदावन यीशु मसीह पर यकीन कामिल रखते हैं, जिससे मुराद ये है कि वो अपने मसीह पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। ये लोग इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया के नहीं होते, और खुदा की इस खूबसूरत बस्ती में वो चिरागों की मानद जलते नज़र आते हैं, और उनमें मसीह की वो फितरत झलकती है और छलकती भी है। यानी मसीह की फितरत नज़र भी आती है और मसीह की फितरत से ये मामूर भी नज़र आते हैं। आइए इन लोगों से मिलते हैं या इन लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे आस पास ही हैं, और अपनी इंसानी फितरत होने के बावजूद भी वो खुदा की फितरत को, खुदा के इरादे को, खुदा की मर्ज़ी को, खुदा के हुक्म के वसीले से ही अपने अंदर पनपता हुआ देखते हैं। आइए जब हम इन लोगों पर गौर से निगाह करें तो ये लोग दिखने में कुछ ऐसे नज़र आते हैं। नंबर 1, ये लोग अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए निहायत खुशी और बरकत का वसीला बनते हैं। बरकत से मुराद काबिले रश्क होना है, यानी जब लोग इनसे मिलते हैं तो इनकी कामयाबी पर यकीनन रश्क करते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ ढूंढते रहते हैं और उनको आसानियाँ फराहम करने में दिन रात काम करते हैं। ये लोग हमेशा सोचते हैं कि उनसे लोगों को कैसे फ़ायदा हो सकता है। इसकी खूबसूरत मिसाल हम अपने खुदावंद यीशु मसीह में देखते हैं कि जब वो इस दुनिया में था तो उसने बहुत से लोगों की ज़िंदगियां जो कि मुश्किल में थीं, उनको आसान बना दिया। उसने लोगों को खाने खिलाए, खाना नहीं खाने खिलाए। उसने बीमारों को अच्छा किया, उसने बदरूहों को निकाला, और यकीनन उसके नाम से दुख दर्द भागते थे। बस ये इसी तरह के लोग जो हकीकी मसीही कहलाते हैं, जो हमारे आसपास बल्कि हमारे घर में रहते हैं, वो घर से निकलते हुए खुदा हाफिज करके निकलते हैं, घर में दाखिल होते हुए सलाम करते हैं, अपनी जूती को सही जगह पर उतारते हैं, बल्कि हमारी जूतियां जो वहाँ डिंग पड़िंगी पड़ी होती हैं उनको भी सीधा कर देते हैं। ना सिर्फ खुद पानी पीते हैं बल्कि आवाज़ भी लगाते हैं कि भाई किसी ने पानी पीना है तो मैं आपको पिला सकता हूँ, पिला सकती हूँ। घर के बहुत से काम कर लेते हैं, यानी ये काम को देखकर घबराते नहीं, इनको परेशानी नहीं होती कि ये जब थक टुट के यानी बहुत थके घर जाएंगे तो वहाँ भी उनको बहुत से काम करने पड़ेंगे, बल्कि ये घर में दाखिल होते ही कामों में जुट जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो आते ही फटाफट काम शुरू कर देते हैं। नंबर 2, ये नेकी करने के बाद नेकी को भूल जाते हैं, यानी ये बाहर लोगों को तो जितलाना फ़र्क बात है, ये खुद भी नेकी करके उसे याद नहीं रखते। इसकी खूबसूरत मिसाल हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से लोगों से कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, और वो बादशाही जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है तुम उसके वारिस हो, क्योंकि जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, और जब मैं कैद में था तो तुमने मेरी खबरगिरी की। तो फिर वो लोग कहते हैं कि खुदावन हमें तो पता ही नहीं
کہ تو کہاں قید میں تھا، کہاں بھوکا تھا، کہاں پیاسا تھا، کہاں ننگا تھا۔ نمبر 3، یہ لوگ اپنی کامیابی کو اپنی کامیابی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے اجتماعی عمل یا اجتماعی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ کمپاؤنڈنگ پر عمل کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا اور جوانی کا وہ زمانہ جب میں نے ہسپتال میں کمپاؤنڈرز کو دیکھا، فارمیسی میں، جہاں وہ مختلف اجزاء لے کر ایک چھوٹا سا دوری ڈنڈے میں بہت سے اجزاء کو پیس کر بڑے اچھے شربت بنایا کرتے تھے، جسے وہ کھانسی کا شربت کہا کرتے تھے، جسے وہ ہاضمے کا شربت کہا کرتے تھے۔ تو یہ تمام سرپ یا شربت ایک اجزاء سے نہیں بلکہ 5-7 مختلف قسم کے اجزاء کو اس دوری ڈنڈے میں ڈال کر، اس کو پیس کر، اس میں پانی ڈال کر بوتلوں میں بھر کر ہمیں دیا کرتے تھے۔ ہم ان کو پیتے تھے تو ہماری کھانسی ٹھیک ہو جاتی تھی، ہمارا ہاضمہ درست ہو جاتا تھا۔ میرے عزیزو، بالکل اسی طرح سے یہ لوگ کچھ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی میں ہر شخص جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا بھی ان کی اس کامیابی میں اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا ان کا اپنا ہاتھ ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ یہ لوگ ایک اور ایمان کامل رکھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کامیابی میں نمبر اے ان کے حاسد، نمبر بی ان پر تنقید کرنے والے، نمبر سی ان کے مخالف، نمبر ڈی ان کی ٹانگیں کھینچنے والے، نمبر ای انہیں برا بھلا کہنے والے، نمبر ایف ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، ان سب کے دم سے ہی ان کی کامیابی ہے۔ لو کر لو گل۔ وہ جب اپنے حاسدوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ لوگ اب ان پر حسد کریں۔ یعنی اگر کسی نے کوئی کام کیا ہی نہیں، یعنی منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا، تو لوگ پھر ان پر کیوں حسد کریں گے؟ وہ لوگ اپنے پر تنقید کرنے والوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ تنقید کر کے ان کے ارادوں کی مضبوطی کر دیتے ہیں، یعنی وہ جسمانی طور پر اور روحانی طور پر مضبوط سے مضبوط تر اور مضبوط تر سے مضبوط ترین بنتے جاتے ہیں۔ اپنے مخالفوں کے بارے میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک خاص سمت میں جا رہے ہیں، یعنی اگر وہ ایک سمت میں جا رہے ہوں اور آگے ان کی مخالفت ہو تو وہ مڑ جائیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بھٹک جائیں گے۔ وہ مخالفت میں سے گزرتے ہیں اور یہی مخالفت ان کی اڑان میں اونچائی پیدا کر دیتی ہے، یعنی وہ اونچا اڑنے لگتے ہیں۔ مسلز کے لحاظ سے اچھے ہو جاتے ہیں نا۔ اگر ہوا چل رہی ہو اور ہم اس کے مخالف چل رہے ہوں تو زور لگانا پڑتا ہے۔ جب زور لگاتے ہیں تو پھر جسمانی طور پر، ذہنی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بس یہی ان کی سوچ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا خیال ان لوگوں پر جو کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، ویسا ہی ہوتا ہے جیسے خداوند یسوع مسیح کا تھا، جب اس نے ان سے پیار ہی کیا اور پھر فرمایا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو کہ آپ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، تو یہ لوگ کچھ اسی طرح ہی سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کی اس بنیاد پر جب لوگ اس عمارت کو کھڑا کرتے ہیں تو یہ عمارت آخرکار گر جاتی ہے۔ انہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک بیوقوف نے ایک ریت کے اوپر اپنا گھر بنایا اور ایک عقل مند نے ایک چٹان کے اوپر اپنا گھر بنایا۔ چٹان ایک سچائی تھی اور جھوٹ وہ ریت کا ٹیلا تھا جس پر اس بیوقوف نے اپنا گھر بنایا، اور پھر آندھی آئی اور بارش آئی اور وہ گھر جو چٹان پر بنا تھا وہ محفوظ رہا، لیکن ریت پہ بنا ہوا وہ گھر بہہ گیا۔ ان کے ارد گرد رہنے والے وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طور پر ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ ان کے ارد گرد اچھائی کا ایک حالہ دیکھتے ہیں جسے ہم اورا کہتے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے تصویر کے گرد بھی ایک حالہ دیکھا ہوگا
مختلف سینٹس کے سروں کے گرد بھی ایسے ہالے دیکھے جاتے ہیں، اور یہ حقیقی مسیح بھی اسی طرح کا ایک ہالہ اپنے سر کے ارد گرد رکھتے ہیں، جو سچائی کا اور جو محبت کا حالہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک ہسپتال میں جائیں تو آپ کو ایک ہسپتال کا ماحول ملے گا، ایک ہسپتال کا حالہ ہوگا۔ آپ چمڑا منڈی میں چلے جائیں تو وہاں کی جو خاص بو ہے اس کا ایک حالہ آپ کو نظر آئے گا، وہاں اس کی پریزنس نظر آئے گی۔ اور یاد رکھیے کہ ان کے گرد یہ حالہ جو موجود ہوتا ہے اس میں دوسرے لوگ بھی اسی طرح کے بن جاتے ہیں جس طرح کے یہ حقیقی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک چمڑا منڈی میں ایک خاتون تھیں جن کی شادی ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ جب بھی چمڑا منڈی میں آتی تھیں تو وہ اپنے ناک کے اوپر ایک رومال رکھ لیتی تھیں، کیونکہ ان کو چمڑے کے اس منڈی میں بڑی بدبو آتی تھی۔ لیکن جب وہ وہاں آ گئیں تو ایک دن وہ اپنے لوگوں کو بتانے لگیں کہ دیکھو میں آئی تے بو مکائی۔ دراصل اب وہ اس بدبو کو محسوس نہیں کر رہی تھیں کیونکہ وہ اس میں رچ بس گئی تھیں۔ میرے عزیزو، اسی طریقے سے لوگ جو سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو محبت پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جب اپنے ساتھ جوڑتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اسی طور پر ان کے ایمان میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اب تبدیل ہو جاتے ہیں، جسے ہم انگلش زبان میں ٹرانسفارم ہونا کہتے ہیں۔ اس کی خوبصورت مثال پانی سے لیجئے کہ یہ پانی جو جھرنوں کی صورت میں بہتا ہے، جو ندیوں میں بہتا ہے، آخر کار وہ دریاؤں میں چلا جاتا ہے، پھر وہ سمندر میں چلا جاتا ہے، وہاں وہ بھاپ بن کر اڑنے لگتا ہے اور پھر اس کے بادل بنتے ہیں۔ یہ بادل برسات لے کر آتے ہیں، بہت سا پانی پہاڑوں کی طرف رخ کرتا ہے، یعنی بھاپ کی صورت میں وہ پہاڑوں کی طرف چلتا ہے اور وہاں برف بنتی ہے۔ یہ برف پگھلتی ہے، یہ پھر ندی نالوں میں، دریاؤں میں آتی ہے، جہاں یہ بہت سے چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، گھاس پھوس کے لیے، پھولوں کے لیے، لوگوں کے لیے، مواشیوں کے لیے ان کو پانی دیتی ہے جس سے وہ زندہ رہتے ہیں۔ بس پھر فصلیں لہلہانے لگتی ہیں تو ہر طرف بہار ہی بہار، زندگی ہی زندگی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی یہی پانی کے قطرے جب کھلی ہوئی سیپ کے منہ میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے موتی بن کر نکلتے ہیں۔ یہ ایماندار لوگ بھی زندگی کے پانی کی طرح ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کی بنجر زمینوں کو سیراب کرنے لگتے ہیں۔ ان کا حساب کتاب، جسے ہم جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کہتے ہیں، وہ بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ کبھی ایمان رکھتے ہیں کہ رزق کو دینے سے، ٹائم کو دینے سے، ٹیلنٹس کو دینے سے ہمارا رزق کم ہونے کی بجائے زیادہ ہونے لگتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس 10 روپے ہیں اور ان میں سے 1 روپیہ ہم خدا کی راہ پر خرچ کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارا رزق کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حساب کتاب کی زبان میں یہ رزق کم ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جب کہا، بلکہ فرمایا، مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے، اور جب تم بانٹتے ہو تو خدا تمہارے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اس دنیا میں مسیحی لوگوں کے پاس دنیا کی تمام دولت کا 55% ہے، جبکہ باقی مذاہب جو کہ خدا پر بھی یقین رکھتے ہیں، لائک ہندو ہیں، ہمارے بھائی مسلمان ہیں، اور دوسرے مذاہب بھی ہیں، یعنی جوش لوگوں کے پاس بھی، ان سب کو ملا کر ان کے پاس دنیا کی ویلتھ کا صرف 10% ہے۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں اگر کسی نے حاتم طائی بننے کی کوشش کی تو وہ مسیحی لوگ تھے، حقیقی لوگ تھے۔ پاکستان میں، انڈیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس وقت ان کی حکومت تھی، انہوں نے ریل گاڑیاں چلائیں، ٹریکس بنائے، انہوں نے سڑکیں بنائیں، انہوں نے پل بنائے، انہوں نے مختلف گودام بنائے، انہوں نے نہریں بنائیں، انہوں نے خوبصورت خوبصورت شہر بنائے،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بنانے سے ان کے پاس دولت کم ہو گئی؟ جی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان لینے کی بجائے دینے پر ہے۔ اب یہ آپ کو دنیا میں کرتے کیا نظر آتے ہیں؟ یہ لوگ آپ کی اور میری اور دنیا کی مدد کرنے کے لیے کئی طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 2، ان کی ایک کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے۔ یہ ایسے بیوقوفوں کی طرح نہیں پیسے پھینکتے، ایک انالیٹیکل سکل رکھتے ہیں۔ یہ انالیٹیکل سکل کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی سکل ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کس طریقے سے، پھر میں کہتا ہوں کہ سڑکیں بنائی گئیں، انالیسس کیا گیا، ان کا سکل تھی ان کے پاس، اور بڑے بڑے اچھے ریسٹ ہاؤسز بنائے گئے، بڑی بڑی اچھی بلڈنگز بنائی گئیں، نہریں بنائی گئیں، سڑکیں بنائی گئیں، ریل کی پٹریاں چلائی گئیں، بجلی بنائی گئی اور لے کر آئے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان کے پاس انوویٹو تھنکنگ ہوتی ہے۔ یہ خوب سے خوب تر اور خوب تر سے خوب ترین کی تلاش میں جاتے ہیں، یہ نئے نئے آئیڈیا نکالتے ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان کی انوویٹو تھنکنگ ہوتی ہے۔ یہ جہاں باہر بہت سی دنیا میں بہت سا خیر کا کام، بہت سا برکت کا کام، بہت سی آسانیاں پیدا کرنے کا کام، بہت سے لوگوں کے دکھ اور درد بانٹنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل تبدیلی تو ان کے اندر ہی آ رہی ہوتی ہے، اندر سے ہی باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ اور جہاں ان کی اندر کی کائنات ایکٹیویٹ ہوتی ہے، جاگتی ہے، تو اس کا اظہار اس دنیا میں، اس کائنات میں خیر و برکت، فضل، محبت، رحم اور قربانی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک لاجیکل رسک میں چلے جاتے ہیں، یعنی دماغی طور پر ایک بڑا رسک ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے ٹیلنٹس لگاتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، تو وہ رسک پر تو ہوتے ہیں کہ شاید ان کو وہ پھل نہ مل سکے جس کی وہ امید کر رہے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، اس لاجیکل رسک کے اوپر ایک اور بڑی خوبصورت چیز ان کے ایمان پر حاوی ہوتی ہے، اور وہ نظام قدرت کا وہ نظام ہے جس میں لوگ چھٹے باب کی 38ویں آیت میں خوب اچھے طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے فرما دیا کرو تو تم کو بھی دیا جائے۔ ان کے مال کا بڑھنا، ان کی دولت کا بڑھنا ان کے دینے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ دینے کے اس خوبصورت عمل میں ان کی ذہنی وسعت ہو جاتی ہے، دماغ ہی کھل جاتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی طرح ان کے دل میں بھی ایک ترس آتا ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح کو تو اکثر آ جایا کرتا تھا جب وہ کسی کوڑی کو دیکھتے تھے، جب وہ لازر کو کی مری ہوئی لاش پہ کھڑے ہوتے تھے تو بہت ترس آتا تھا۔ تو جب ان کے دل میں اسی طرح کا ترس آتا ہے تو پھر ان کے دل میں وسعت پیدا ہونے لگتی ہے، ان کا دل کھلنے لگتا ہے، اور پھر یہ ان کی مدد کرنے میں، ان کے لیے زندگی کو آسان بنانے میں راہیں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ان کی ان تمام ہمدردی والی خوبصورت اور دل نشین زندگیوں میں ان کا ایگو ختم ہو جاتا ہے، یعنی ان کی وہ لیس جو لسوڑے میں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے اچھے طور پر اخلاق سے لوگوں کو ملتے ہیں، سر جھکا کر ملتے ہیں، سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ ان کا ویار اور دیار یعنی لین دین سکل کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ ان کو اپنے سے زیادہ لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بھی اہم سمجھتے ہیں، اور اپنی زندگی کی جو دوڑ وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں اس میں اس کو بھی اپنا مددگار سمجھتے ہیں، کیونکہ ان میں ٹیم سپرٹ ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ ہم کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ دنیا کا تمام نظام لوگوں کے وسیلے سے چل رہا ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے نہیں۔ یہ لوگوں کے دلوں کو توڑ کر نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر ایک ایسی مالا کو پرو دیتے ہیں جو وہ خوبصورت پھولوں کی مالا ہوتی ہے، جس میں سب پھول پرو دیے جاتے ہیں اور پھر وہ دولہا کا سہرا بن جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہ شخص جو میرے ساتھ جڑا ہے،
میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ میرے ہونے سے اگر میرے ساتھ والے ساتھی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میرا اس دنیا میں آنے کا اور کیا مقصد تھا۔ میرے عزیزو، انہی کے وسیلہ سے دنیا میں بہت بڑی بڑی امپائرز بن جاتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ دنیا کا 55% تو ان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ خداوند نے پہاڑی واز میں بھی فرمایا، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ میرے عزیزو، آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو حقیقی مسیحی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا امپیکٹ، ایک بہت بڑا اثر اس دنیا پر ہوتا ہے، اور وہ اس دنیا میں عہد ساز ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔ واٹس ایپ پر میرا فون نمبر 001-262-674-4372 پر مجھ سے ضرور رابطہ قائم کیجیے، اور اگر کوئی اچھی بات آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ خدا حافظ۔